अस्सलामुअलैकुम। MIB लॉ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल चैनल के साथ शाहिद ज़फ़र बाजवा एडवोकेट आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। कुछ दोस्तों ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं उनको न्यूज़ीलैंड के प्रोसेस के बारे में बताऊं कि न्यूज़ीलैंड का वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से उस वीज़े को हासिल किया जाता है। मैं इस वीडियो में आपको तमाम प्रोसेस बताऊंगा, तमाम तरीका बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे आसान लफ्ज़ों में सलीस उर्दू में आपको बताऊं ताकि एक आम बंदा जो ले मैन है वो भी इस चीज़ को समझ सके और इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर सके और वो वीज़ा हासिल कर सके। पहली बात तो ये है कि ये प्रोसेस घर बैठे होता है, लेकिन आपको वीज़ा हैंडलिंग के लिए पासपोर्ट जैरी में लाजमी जमा करवाना पड़ता है और ताकि वो कराची कौंसलेट में भिजवाएं। ठीक है, ये चीज़ है, वो स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद फिर वो आपको भिजवा देते हैं। वीज़ा आपको मिलता है, वीज़ा आपको मिलेगा ई वीज़ा आपके जो रियल मी पोर्टल है उसमें ही वो वीज़ा आपको सेंड करेंगे, ये चीज़ है। तो लिहाजा वो लोग, ऐसे लोग जो सफ़र से गुरेज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एम्बेसी में लंबी कतारों में नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, ईज़िली वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी दे दूँगा। पहला लिंक है कि वीज़ा कैटेगरीज़ का, कि किस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई करना है, बिज़नेस वीज़े के लिए अप्लाई करना है, विजिटिंग फैमिली के लिए अप्लाई करना है या हॉलीडेज़ के लिए अप्लाई करना है। वो सारी कैटेगरी उसी में है। उसमें जब आप अप्लाई करेंगे फिर आपसे पूछेंगे कि जी आप किस कंट्री के रहने वाले हैं। आप उसमें लिख देंगे पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश, जहाँ के आप रहने वाले सिटीज़न हैं वहाँ लिख देंगे। फिर आपकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो वो आप लिखेंगे, अगर पाकिस्तान में है पाकिस्तान लिखेंगे, अगर इंडिया में इंडिया लिखेंगे, अगर बांग्लादेश में है बांग्लादेश लिखेंगे। ये चीज़ है। उसके बाद जो दूसरा लिंक मैं आपको दूंगा वो लिंक क्या होगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो विजिटर वीज़ा, जो हॉलीडे वीज़ा है, उसके बारे में जो है ना वो एक लिंक होगा जिस पे आप उसको फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो लिंक होगा वो लिंक होगा कि फ़ी कैलकुलेटर का लिंक होगा, जिस पे आपने जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है वो लिखेंगे तो उसमें उन्होंने आपको बता देना है। अब मैं सिर्फ आपको आज बताता हूँ कि आपने हॉलीडे वीज़ा, विजिट वीज़ा या जिसको टूरिज़्म वीज़ा कहते हैं वो कैसे अप्लाई करना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो कास्ट है ना वो है 211 न्यूजीलैंड डॉलर। 211 जो आज के रेट के हिसाब से, अभी के रेट के हिसाब से, आज डेट है 27 मई। ये हो सकता है कि वीडियो मैं एक दो दिन के बाद अपलोड करूं। ठीक है, तो ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये 27 मई का है। ये सुबह 9 बजे का रेट ये है 36,402 पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन इसमें जो 35 डॉलर है ना, ठीक है ना, यानी कि हर जो इंटरनेशनल विजिटर है, ठीक है ना, उसको इंटरनेशनल विजिटर कंजर्वेशन एंड टूरिज़्म लेवी जो है ना वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना, IVL जो 35 डॉलर बनती है, ये टोटल मिला के ये बन जाते हैं 246 न्यूजीलैंड डॉलर। 246 न्यूजीलैंड डॉलर जो बनते हैं 42,418 रुपये। अब आपके कुछ बैंक, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी बैंक से ये ऑनलाइन पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये न्यूजीलैंड का सिस्टम, रियलमी सिस्टम, ये आपसे वीज़ा कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, आपसे मास्टर कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, यूनियन पे कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंट किस्म के JCB कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के कार्ड्स ये एक्सेप्ट करते हैं। तो लिहाजा आपने पे करना होता है ऑनलाइन। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसमें अब ये क्या है कि अब आपके तकरीबन 2-2.5 हज़ार तो आपका बैंक ही काट लेगा। ठीक है, डिफरेंट बैंकों का हिसाब था, कोई कम काटते हैं कोई ज़्यादा काटते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम जो है ना 43,000 44,000 पाकिस्तानी रुपीज़ तक अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है ना,
باقی جو بنگلہ دیش والے لوگ ہیں بنگلہ دیش کی کرنسی کے حساب سے اس کو کنورٹ کر لیں، اور جو انڈیا والے ہیں وہ اسی حساب سے اپنی کرنسی کے مطابق اس کو کنورٹ کر لیں۔ اب یہ جو وزٹ ویزا ہوتا ہے نا، ہالیڈے ویزا ہوتا ہے، ہالیڈے ویزا کتنے ڈیوریشن تک کا اپلائی کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہے نا اپ ٹو 3 منتھ تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا پروسیسنگ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ پروسیسنگ ٹائم اس کا 33 دن ہوتے ہیں، جس میں 33 دنوں میں یہ میکسیمم 90 سے 95% تک اپلیکیشنز کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کسی ایمبیسی میں یا کسی امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی کونسلیٹ میں آپ اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں تو وہ کم یا زیادہ ٹائم لے سکتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن کے، آپ کے پروفائل پہ، آپ کے سرکمسٹانسز پہ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میرے فلاں دوست نے اپلائی کیا تھا اور اس کا ویزا یا اس کا ڈیسیژن جو ہے نا وہ 15 دن میں آ گیا ہے، اب میرا ڈیسیژن 30 دن لگ رہے ہیں، 45 دن لگ رہے ہیں، 50 دن لگ رہے ہیں، کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھیں بھائی، اس کا پروفائل، اس کے سرکمسٹانسز، اس کا کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ کا کیس ڈیفرنٹ ہے، آپ کے سرکمسٹانسز، آپ کے پروفائل ڈیفرنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ڈاکومنٹس لگائے ہیں ان کی ویریفیکیشن میں انہوں نے جلدی ٹائم لگا دیا ہو، آپ کی ویریفیکیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہو، اس کا اپلیکیشن کا نمبر پہلے آ گیا ہو، آپ کے اپلیکیشن کا نمبر ابھی تک نہ آیا ہو۔ یہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں، ایمبیسی میں، کونسلیٹ میں، کسی میں تھوڑا سا آپ کو دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس چیز کو آپ نے مائنڈ میں نہیں رکھنا۔ ویسے انتظار بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ اپلیکیشن جمع کروانے کے بعد انسان ویٹ کرنے لگ پڑتا ہے کس ٹائم ہمارا ڈیسیژن آئے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ تو لہٰذا آپ اپلائی کرنے کے بعد جب بھول جائیں گے تو آپ کا ڈیسیژن بھی جلدی آ جائے گا، کیونکہ آپ کو انتظار کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، اور آپ کا وہ انتظار تکلیف دہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ اب کیا چیز ہے کہ اب جو وزٹ ویزا ہوتا ہے، وزٹ ویزا آپ فرینڈس کو یا فیملی کو یا نیوزی لینڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے ٹورزم کی بنا پہ وہاں گھومنا پھرنا، وہاں دیکھنا، اور جو ہے نا کوئی سپورٹس وغیرہ کو انجوائے کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، یا کوئی کسی ایڈونچر کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ یعنی مطلب بیسک مقصد ہے کہ آپ وہاں وزٹ ویزے پہ جائیں گے یا ٹورزم پہ جائیں گے، ایک شارٹ ٹائم کے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، زیادہ لمبے عرصے کے لیے، پرماننٹ عرصے کے لیے نہیں جائیں گے۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ اب کیا چیز ہے کہ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کیٹیگری چوز کر لی، کیٹیگری چوز کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا آپشن چوز کر لی ہالیڈے کے لیے، ٹھیک ہے نا، وزٹ کے لیے، یا جس کیٹیگری کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس وزٹ ویزے پہ آپ اپنے پارٹنر کو، مطلب اسپاؤس کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، بچوں کو بھی لے جا سکتے ہیں جو 19 سال کے ہیں یا 19 سال سے نیچے ہیں، ان کو بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اور یہ چیز ہے کہ اب کیا طریقہ کار کیا ہے، میں نے جیسے آپ کو لنک بتا دیا ہے کہ اپلائی کرنے کا، جب آپ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں پھر آپ جب کیٹیگری وغیرہ چوز کریں گے، چوز کرنے کے بعد جب اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو ایک نئی اسکرین پہ لے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک نیا سیپریٹ سسٹم ہوتا ہے جس کو ریئل می عام لفظوں میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ریئل می میں آپ کو وہ 2 آپشنز دے دے گا، یہ آپشن دے دے گا کہ بھائی آپ لاگ ان کریں، پاسورڈ لگائیں اور اس سسٹم میں، پورٹل میں انٹر ہو جائیں، یا وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ کا یہ اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سائن اپ کریں۔ سائن اپ بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایزی ہے، صرف زیادہ زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں سائن اپ کرنے میں، اکاؤنٹ بنانے میں 5 منٹ لگتے ہیں، اور اکاؤنٹ بھی یہ فری کا بنتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ اس لیے اگر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ میں پیسے لگتے ہیں، یا کسی نے بتایا ہو کہ جس میں بہت زیادہ پیسے اکاؤنٹ بنانے میں لگتے ہیں، تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔
یہ بینکوں کے اکاؤنٹ کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے 1-2 ہزار روپیہ جمع کروایا تو اکاؤنٹ کھلا، ٹھیک ہے نا، یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سائن اپ فری میں ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، انہوں نے آپ سے مانگ لیا، آپ کا ای میل مانگ لیا، جب آپ سائن اپ کرتے ہیں ای میل مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نام وغیرہ مانگتے ہیں، رجسٹریشن جب کرتے ہیں، پھر سیکورٹی کویشچنز ہوتے ہیں، 3-4 قسم کے سیکورٹی کویشچنز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ نے چائلڈ ہوڈ کس ایریا میں گزارا، آپ وہ ایریا کا نام لکھ دیں گے۔ سیکورٹی کویشچنز کا مطلب یہ ہے کہ کل کلا اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا جواب دیں، آپ کو جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے جو بھی سیکورٹی کویشچنز آپ نے لکھنے ہیں نا، آپ نے جو انٹر کرنے ہیں اس کو آپ نے ایک سیپریٹ پیج پہ یا ایک ڈائری پہ آپ نے لکھ لینا ہے تاکہ کل آپ کو یاد رہے۔ پھر پاسورڈ آپ نے لکھنے ہیں، جو پاسورڈ آپ نے لگانا ہے پاسورڈ آپ نے ڈائری پہ لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ پھر آپ نے ویسے بھی ریکور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتاتا ہوں کہ احتیاطیں کیا کریں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ پھر کیا ہے کہ آپ نے 5 لفظوں پہ مشتمل ایک پن کوڈ بنانا ہے، فار ایگزامپل 1 2 3 4 5، یہ نہیں لگانا، یہ بہت ایزی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے، کوئی بھی لگا سکتے ہیں، 2 8 10 12 2 8 6 7 جو وغیرہ وغیرہ جو بھی، یعنی کہ اس طرح کہ آپ نے کوئی جو ہے نا پاسورڈ 5 لفظوں کا آپ نے لکھ لینا ہے، اس کو رپیٹ کرنا ہے سیم لفظوں کو، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ جب کلک کریں گے تو اس کے بعد ایک نئی سکرین کھلے گی، نئی سکرین میں وہ آپ کو بتائیں گے مائی ویزاز، ٹھیک ہے، مائی ویزاز، جو کہ آپ نے کبھی اپلائی نہیں کیا اس لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے کلک کریں گے تو اس میں لکھا ہوگا اپلائی فار نیو ویزا۔ جب اپلائی فار نیو ویزا میں کریں گے تو اسی طرح آپ کو فارمز آئیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، آپ نے اپنے ڈیٹیل میں اپنے فادر مدر کا نام لکھنا ہے، ڈیٹیل یعنی پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے، ایکسپائری ڈیٹ، انٹر ڈیٹ، آپ نے پریویس پاسپورٹ لکھنا ہے کہ پریویس پاسپورٹ کا نمبر کیا ہے، اس کی ایشو ڈیٹ، ایکسپائری ڈیٹ کیا تھی، وغیرہ وغیرہ، تمام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں، اپلوڈ کرنے کے بعد جب آپ فائنل ریویو کر لیں گے اور اس کے بعد جب آپ اپلائی کر دیں گے، ڈاؤن لوڈس اپلوڈس ہر ڈاکومنٹس کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب آپ سبمٹ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا آرام سے، 20 دن تک آپ نے کھول کے نہیں دیکھنا، کیونکہ 20 دنوں سے پہلے تو آپ کا ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ 33 ڈیز تک وہ 95% تک اپلیکیشنس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، اور 33 ڈیز کا مطلب یہ ہے کہ 33 ورکنگ ڈیز۔ اس لیے ایک سب سے بڑی ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے جب اپلائی کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ 3 منتھ پہلے اپلائی کریں، 3 منتھ پہلے اپلائی کریں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ توجہ دینی ہے، آپ نے جتنے دنوں کے لیے جانا ہے، فار ایگزامپل کہ آپ 5 دن کے لیے جا رہے ہیں، 7 دن کے لیے جا رہے ہیں، 10 دن کے جا رہے ہیں، جتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس پر ڈے کم سے کم آپ کے پاس 150 جو ہے ڈالر ہو آپ کے پاس پر ڈے کے حساب سے، یہ بہت کم بنتا ہے۔ یہ آپ 5 دنوں کے لیے بھی جائیں گے، یہ کم سے کم اتنا ریکمینڈیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ اکاؤنٹ میں زیادہ پیسے ہوں۔ آپ کو اگر وہاں کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ گئی، کوئی بیمار ہو گئے تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ ٹریٹمنٹ کروا سکیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ٹریول انشورنس کروا لیا کریں۔ ٹریول انشورنس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ میڈیکل ایکسپینسز کور کر لیتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے میڈیکل انشورنس آپ کو جب بھی آپ کہیں جائیں تو لازمی کروائیں، ٹریول انشورنس لازمی کروائیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنا فنانس ہونا چاہیے کہ آپ آنے جانے کا خرچہ بھی برداشت کر سکیں۔ اب $150 آپ کے پاس پر منتھ پر ڈے آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور اگر آپ کے پاس جو 10 دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو 10 دن ملٹی پلائی بائی $150 اتنے پیسے، پلس آپ کے آنے جانے کی وہ ٹکٹ کے پیسے لازمی آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ یہ جب آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو ہوپ فلی امید ہے چھوٹی سے چھوٹی
جب ان کو انڈرٹیکنگ ڈیکلریشنز دے دیں گے، آپ ان کو بتا دیں گے، دیکھیں انہوں نے ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے، ایک چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا یہ ایک جینون وزٹر ہے، کیا یہ جس مقصد کے لیے ہمارے کنٹری میں آ رہا ہے واقعی اس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اور کیا یہ اس مقصد پورا ہونے کے بعد واپس اپنے کنٹری میں چلا جائے گا۔ ان 2-4 چیزوں کا آپ نے ان کو یقین دلانا ہوتا ہے۔ جب وہ آپ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دیں گے، اور ویزا گرانٹ کریں گے تو اسی پورٹل میں آپ کو ای ویزا دیں گے۔ اس ویزے کا پرنٹ آپ نے نکالنا ہے اور اسی کو آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسٹیکر ویزا نہیں لگائیں گے آپ کو، یا ای ویزا ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ای ویزا ہی ہوتا ہے، پاسپورٹ صرف پاسپورٹ ہینڈلنگ کے لیے آپ کو جمع کروانا پڑتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب یہ پروسیس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہزاروں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں نا کنسلٹنٹ پہ یا امیگریشنز پہ، لائرز پہ، وہ آپ بچا سکیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اسی وجہ سے اپلائی نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس لائرز کو یا ایجنٹس کو یا کنسلٹنٹس کو فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا یہ جو ویڈیو ہوتی ہے، ویڈیو سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اس کو فالو کرنے کے بعد اگر پیسے بچا کے اپلائی کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو گیا۔ لہٰذا آپ پیسے بچائیں اور خود اپلائی کریں۔ آپ اچھی طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت جو بندہ ایک پڑھا لکھا ہے وہ ایزیلی اس پروسیس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں، کسی قسم کی پریشانی آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی۔ ایزی سٹیپس ہیں، ایزی طریقہ کار ہے، آپ ایزیلی اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ آپ ایزی طرح سے فالو کریں، انشاءاللہ ویزا لیں، اور ویزا لینے کے بعد آپ اپنے ٹور کو کمپلیٹ کریں، واپس آئیں، اور واپس آ کے جب بھی آپ اپلائی کریں گے پہلے کی نسبت آپ کو زیادہ ایزیلی وہ ویزا دے گی، اور جب تیسری دفعہ اپلائی کریں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے وہ آپ کو بہت کم ٹائم میں ویزا دیں گے، کیونکہ ان کو آپ پہ ٹرسٹ ہو چکا ہوگا کہ آپ ایک جینون وزٹر ہے۔ جب ایک جینون وزٹر ہوتا ہے تو وہ لازمی اس طرح ویزا گرانٹ کر دیتے ہیں۔ بس آپ نے وہ بڑی بڑی ٹیکنیکل مسٹیکس نہیں کرنی جو عام طور پہ ہر بندے کر جاتے ہیں، اور وہ پھر ویزا لینے میں ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اس کو اپلائی کریں۔ خدا تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اگر کسی دوست کو کسی بھی کنٹری کے لیے کوئی ویڈیو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ پہ آپ میسج کر دیں، میں اسی کے متعلقہ جب بھی ٹائم ہوگا تو میں ویڈیو بنا دوں گا، تو آپ کو میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں اور اس چیز کو آپ فالو کر سکیں۔ لہٰذا یہ جو ویڈیو تھی یہ ایک ویور تھے حسن صاحب، ان کے خواہش پہ میں نے یہ اپلوڈ کی ہے۔ لہٰذا آپ اس کو فالو کریں اور خود اپلائی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ٹائم میں کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔